बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में फेक न्यूज़ यानी जाली खबर, इस पर बात हो रही है। पाकिस्तान में भी हमारी अदालत उज़्मा हो, वज़ारत इत्तलाआत हो, कोई भी महकमा हो, वो इसका शिकार भी रहता है, इस पर बात भी करता है। कुरान करीम में जो हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है, ये कहा गया है कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, कि अगर कोई खबर आ जाए तो उसकी तहकीक करो। आज कोई भी बात हो, उसकी कोई तहकीक नहीं करता, आप उसको सोशल मीडिया पे चंद मिनटों में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। और फिर ये सच बात है कि जिसके मुतल्लिक वो बात होती है, वो जितनी भी वजाहतें देता रहे, कोई उस वजाहत को नहीं मानता। इसका इलाज क्या है? इसका हल क्या है? एक तो इसका हल कानून साजी है कि ऐसे कवानीन हों जिनके ऊपर अमल दरामद करके इसको रोका जाए, सख्त सजाएं हों। और दूसरा यह है कि इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि बतौर मुसलमान हमारा यह ईमान और यकीन है कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, और वहां अल्लाह के सामने हमने पेश होना है। वहां पर हमारी जुबान खामोश रहेगी, हमारे दिलो दिमाग के साथ बात नहीं करेगी, बल्कि जिन हाथों से उस चीज को लिखा होगा, शेयर किया होगा, फैलाया होगा, वो हाथ बोलेंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी शख्स में ऐब है और उसकी गैर मौजूदगी में उस ऐब को बयान किया जाता है, तो क्या वो शख्स जो है ये भी गीबत में आएगा? फरमाया, हां, ये भी गीबत में आएगा, यही तो गीबत है। और अगर उसमें वो ऐब नहीं है और आपने उसको बयान किया उसकी गैर मौजूदगी में, तो वो तोहमत है, और तोहमत की सजा 80 कोड़े है। आज आप देखते हैं कि जिसका दिल चाहता है, जिस पे चाहता है, वो तोहमत लगा देता है। और सबसे ज्यादा इसका शिकार हमारे मुल्क के सलामती के इदारे बैरूनी दुश्मनों और अंदरूनी उन लोगों के हाथों जो दानिस्ता या नादानिस्ता उन दुश्मनों के आलायकार बन जाते हैं, शिकार होते हैं। आम लोग भी शिकार होते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वतन अजीज पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए अगर हम 80 की दहाई में देखते हैं तो यहां फिरका वाराना तशद्दुद को प्रमोट करने की कोशिश की गई। 90 की दहाई में हम देखते हैं, 80 का आखिर, 90 का शुरू, तो हमें नजर आता है कि यहां पर सुबाइयत, लिसानियत को हवा देने की कोशिश की गई। यहां पर फिरका वाराना तशद्दुद और दहशतगर्द तंजीमें परवान चढ़ाई गई। और फिर 9/11 के बाद तो हम एक ऐसी दहशतगर्दी की लहर के नीचे आए कि जिसके लिए कौम और मुल्क को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। पाकिस्तान की फौज ने और कौम ने मिलकर उन अनासिर का मुकाबला किया जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी की आग में धकेलना चाहते थे, और यह आसान ना हुआ। इसमें हमें 80,000 से जायद जानों को कुर्बान करना पड़ा। उसमें पाक फौज है, उसमें पुलिस है, उसमें सलामती के इदारे हैं, उसमें अवाम है। ना कोई मस्जिद बची, ना कोई चर्च बचा, ना कोई इमाम बारगाह बची, ना कोई बाजार बचा, ना कोई पार्क बची। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम के इत्तेहाद ने उन साजिशों को नाकाम कर दिया। हम एक अमन की तरफ चले। आज आपने देखा खराज तासीन के मुस्तहिक हैं हमारे मुल्क के सलामती के इदारे, हमारी फौज, हमारी पुलिस के। आपने देखा कल रात शब कदर के कितने कितने बड़े प्रोग्राम हुए, जुमातुल विदा के कितने कितने बड़े प्रोग्राम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल विदा की नमाजें सड़कों पे
ہزاروں لاکھوں لوگ پرامن انداز سے سب کچھ ہوا. یہ جو 9/11 کے بعد ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تھی، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کن حالات میں تھے. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سب سے پہلے، پھر اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں کا، اپنی فوج کا، اپنی پولیس کا، کہ قوم اور فوج نے مل کر اس سے اپنے آپ کو باہر نکالا. اب بھی ہمارا دشمن کوشاں ہے کہ کسی طریقے سے دہشت گردی کی اس آگ کو ہمارے ملک کے اندر دوبارہ منتقل کر دے، اور اس کے لیے وہ اپنی سازشیں کر رہا ہے. لیکن ایک سب سے اہم بات جو ہے جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، وہ فیک نیوز ہے، وہ منفی پراپوگنڈا ہے، وہ زہریلا پراپوگنڈا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح اس قوم میں تقسیم پیدا کرو، اس قوم اور فوج کے درمیان کسی طریقے سے رفٹ پیدا کرے. پاکستان میں یہ نہیں کہتا کہ آئیڈیل جمہوری حالات ہے. ویسے تو اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو کہیں بھی جو ہمیں جمہوریت بتائی جاتی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو آزادی اظہار ہے، مجھے اکثر عرب علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ پاکستان کے اندر آپ جو مرضی بیٹھ کے اسٹیج پہ کہہ دے، کوئی آپ سے نہیں پوچھتا، جو مرضی کہہ دے. اور میں اس موقع پہ یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ بعض اوقات یہ جو آج کل واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے اور سوشل میڈیا کے ایسی چیز آتی ہے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اسلام کے ساتھ، تعلق ہی نہیں ہوتا دین کے ساتھ، لیکن اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے کسی مقدس شخصیت کے ساتھ، حتیٰ کہ جعلی احادیث بنا کر بھیج دی جاتی ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا، میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا، من کذب علی متعمدا، وہ جان لے فلیقعد مقعدہ من النار، کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن آ جاتا ہے. اور اگر اس شخص کو آپ بیک کال کریں یا اس کو میسج کریں کہ بھائی یہ آپ نے بھیجی ہے، یہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے، یہ کون سی جگہ پہ موجود ہے، کہتے جی مجھے تو آگے سے پیچھے سے آئی، میں نے آگے بھیج دی. اسی طرح یہ باقی چیزیں ہیں. مجھے آج اس مقدس رمضان کے مہینے میں آپ سے عرض کرنا ہے کہ خدا را اس سے باہر آئیے، اس سے باہر آئیے. حقیقت بات یہ ہے کہ تمام اگر ہم چیزوں کو دیکھیں، فارورڈ بھی کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس کو ڈیلیٹ کرنے کی بھی ہے، لیکن تحقیق کی نہیں ہے. اس پہ تحقیق کی جائے، پتہ تو کیا جائے یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. آپ اور میں پچھلے چند سالوں میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندوستان، پاکستان دشمن عناصر، اسرائیل، وہاں سے کچھ چیزیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے حوالے سے اپلوڈ ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے اپنے کچھ لوگ بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے ان کو آگے شیئر کرتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد بد دلی پھیلانا ہے، مقصد مایوسی پھیلانا ہے، مقصد نفرت پھیلانا ہے. لیکن یہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہم میں کمی کوتاہیاں ہیں، ہم کامل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا انبیاء کو بنایا تھا، اور محفوظ عن الخطا اصحاب رسول و اہل بیت کو یہ ڈگری دی ہے. سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا ان غلطیوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کر دیں یا ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں کہ جس سے ملک کے اندر نفرت پھیلے؟ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ابھی رمضان میں ہم نے دیکھا کہ یوٹیوب اور باقی جو ہیں سوشل میڈیا کے، ان میں دینی حوالے سے ایسے ایسے مسائل پر بحث کی جا رہی ہے کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے مسجد میں. میرا نوجوان دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اگر کوئی مسجد میں آ رہا ہے تو میں اس پہ بحث کر رہا ہوں کہ اسے پینٹ پہن کے نماز پڑھنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے یہ بحث ہے کہ ولضالین ہے کہ ولضالین ہے. مجھے یہ بحث ہے کہ مجھے نماز کس طرح ادا کرنی ہے، ہاتھ باندھ کے کہ ہاتھ کھول کے. بھئی نماز پڑھنے دو جو جس طرح پڑھ رہا ہے.
تلاوت کرنے دو جو جس طرح کر رہا ہے، مسجد میں سجدہ کرنے دو۔ بعض جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ جناب اس پہ بحث ہے بچے مسجد میں آئیں یا نہ آئے۔ میں ہمیشہ علماء، خطباء، ائمہ، مشائخ سے کہتا ہوں کہ خدا را ذرا دیکھو تو صحیح کہ جب میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو سیدنا حسن و حسین آپ کی پشت پر سواری کرتے تھے۔ کیا میں یہ واقعہ بھول جاؤں میرے نبی کی سیرت سے کہ جب ایک دن وہ اپنے ممبر پر تھے اور حسن و حسین گرتے ہوئے آ رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو آقا علیہ السلام اپنے ممبر سے اتر کے جا کے ان کو لیا اور ایک کو دائیں طرف اور ایک کو بائیں طرف، دونوں کو پکڑ کے آپ نے اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا۔ آج حالات اور واقعات تقاضا کرتے ہیں کہ ہم جاگ کر حالات کا عقل اور شعور سے اور قرآن و سنت سے حالات کا جائزہ لیں۔ قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ آج جھوٹ، مجھے پچھلے دنوں ایک جگہ سوال ہوا کہ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے، کیسے انسان کو ہلاک کرتا ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ پر ایک خوف طاری ہوتا ہے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا خوف ہوتا ہے کہ اگر سچ پتہ چل گیا تو یہ بندہ ناراض ہوگا؟ میں نے کہا بالکل۔ تو میں نے کہا یہ اس سے بڑی ہلاکت کیا ہے کہ آپ ہر وقت ایک خوف میں، انجانے خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ ابھی جھوٹ کا پتہ چلا تو میں گیا، ابھی قرار ختم ہو گیا، امن استحکام ختم ہو گیا، دل کی اطمینان ختم ہو گیا، زندگی کا اطمینان ختم ہو گیا، خوف مسلط ہو گیا۔ اور پھر اگر اس بندے کو پتہ چل گیا تو پھر تعلقات ختم ہو گئے، پتہ نہیں کس مقصد کے لیے، وہ مقصد ہی جس کے لیے جھوٹ بولا تھا وہ کدھر سے کدھر جائے گا۔ اسی طرح غیبت کرنا، جھوٹی خبروں کو پھیلانا کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیا جائے، یہی کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے۔ آج آپ دیکھیے اگر آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پر، سرخی کیا ہوتی ہے، اندر کیا ہوتا ہے، آپ خود اندازہ کر لیں۔ اسی طرح جو لوگ پاک فوج کے خلاف، ملک کے سلامتی کے اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، وہ اس ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے ہیں۔ نادانستہ کر رہے ہیں تو انہیں باز آنا چاہیے، دانستہ کر رہے ہیں تو پھر وہ اس ملک کے وفادار نہیں ہیں، اس مٹی کے وفادار نہیں ہیں جس مٹی نے انہیں پہچان دی ہے۔ یہ وطن بہت مقدس ہے اور اس وطن کی حفاظت کرنا، اس وطن کے اندر امن اور استحکام رکھنا، یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔